अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पिछला हफ्ता हमने देखा कराची में सियासी तौर पर काफ़ी हंगामा खेजी रही। ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का अलामती इफ्तिताह हुआ, जिसके बाद बाकायदा इफ्तिताह तक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान काफ़ी क्लैशेस आमने सामने आते रहे, बयानात एक दूसरे पर किए जाते रहे, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा और इसकी वजह ये थी कि इस मंसूबे का क्रेडिट लेना है। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी जो खुद तो कराची को ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा नहीं दे सकी, लेकिन उसने अपना वजन जो है वो नून लीग के हक में डाल दिया और एक तरफ हो गया। लेकिन पीटीआई ने इस इशू पर काफ़ी ज़्यादा बात की और पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को आड़े हाथों लिया। दूसरी बड़ी पेशरफ जो हुई वो सिंध के बल्दियाती कानून में दूसरे तरमीमी बिल की मंजूरी थी, जिस पर अपोजिशन ने सिंध असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको बालाए ताक रखा और सिंध के बल्दियाती निज़ाम को मिसाली और बाकी सूबों से बेहतर करार दिया। ये कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से ये एतराज़ है कि सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून आइन के मुताबिक नहीं है और इसके जरिए बल्दियाती नुमाइंदे और इदारों के इख्तियारात जो हैं उनको कम कर दिया गया है और इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। तो तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के एतराज़ात तो आपने सुने, लेकिन सईद गनी साहब जो हैं वो इन दोनों जमातों के एतराज़ से इत्तफाक नहीं करते और इन दोनों जमातों के रवैये को उन्होंने गैर जमहूरी करार दिया है। तरामीम हमने की हैं इस वक्त 2013 के बल्दियाती निज़ाम में, उससे जो इख्तियारात हैं बल्दियाती नुमाइंदों के उसमें कमी नहीं हुई। आज भी पॉजिटिव अगर कहीं से कोई रिस्पांस आता है, कोई तजावीज़ आती हैं तो हम उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रवैया बदकिस्मती से पीटीआई के मेंबर्स का रहा कल की असम्बली में सेशन में, एमक्यूएम के कुछ दोस्तों का रहा, वो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी है। सिंध हुकूमत और अपोजिशन में क्लैश जो है वो बल्दियाती तरमीमी बिल से शुरू हुआ था और अब इस बहस में माजी के एक दौर का खून खराबा और लसानी सियासत के इल्ज़ामात भी सामने आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लसानी सियासत और कराची में बदअमनी की एक वजह जो है एक जमात को और इसके दो मेयर्स वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूं यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, इस तरमीमी बिल पर इख्तिलाफ की वजह क्या है और कराची के मसाइल का हल आखिर है किसके पास, इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। और बहुत ही रेलेवेंट गेस्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो वेलकम करूंगी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हैं और सवालात की अगर बात की जाए तो वो उससे भी ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो बिलावल भुट्टो साहब ने इल्ज़ाम लगाया है वसीम अख्तर साहब पर और आपके ऊपर, उसका मैं जवाब जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जब आप मेयर थे तो कराची शहर का अमन बर्बाद हो गया था। जी वो लुक हुज टॉकिंग, मैं ये कहूँगा कि मेरे ज़माने में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम्स में और दूसरे फोरम्स में बुलाकर कराची को दुनिया के 12 शहरों के साथ उनको जमा करके उनको कहा जाता था कि भाई आपका जो शहर है वो दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था। मेरे ज़माने में चीफ जस्टिस आकर यहाँ पर अदालत नहीं लगाता था कचरे के लिए। मेरे ज़माने में आकर आर्मी चीफ आकर यहाँ पर नालों की सफाई के अहकामात नहीं देता था। मेरे ज़माने में यहाँ पर जो है वो लोग करंट लगकर जो है वो 35 लोग जो है वो यहाँ पर नहीं मरते थे। और आज बिलावल भुट्टो की जरदारी की 13 साल हुकूमत के दौर में कराची दुनिया का ऑफिशियली 4
بدترین شہروں میں رہنے والے انسانوں کے بدترین شہروں میں شامل ہے. جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس شہر میں, اور دہشت گرد جماعت انہوں نے ایم کیو ایم کا کہا, although کہ میرا تعلق 2013 سے ان سے نہیں ہے, لیکن میں چونکہ اس زمانے میں تو اس کا حصہ تھا تو میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا, وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے شاید. 1988 میں ان کی والدہ صاحبہ اسی دہشت گرد جماعت کے ہیڈ کوارٹر 90 الطاف حسین صاحب سے ووٹ مانگنے گئی تھیں. پھر 2008 میں ان کے والد محترم اسی ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت سے 90 پر ووٹ مانگنے گئے تھے. ان کے وزراء یہ یوسف رضا گیلانی اور یہ دوسرے راجہ صاحب, یہ سب لوگ ہر تیسرے مہینے 90 جاتے تھے. اسی بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی نے گورنر رشید العباد کو اپنے پورے ٹینیور میں ایم کیو ایم دہشت گرد جماعت کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بینر آپ نے گورنر بنا کے رکھا. اصل میں وجہ یہ کہ ان کو الطاف حسین ایک فون کال پہ رحمان ملک کی فون کال پہ ڈیل ہو جاتے تھے. آج وہ ڈیل ہونے والا چکر ختم ہو گیا. ایم کیو ایم کو 2013 میں اس سے زیادہ اختیارات انہوں نے لے لیے تھے, اور ایم کیو ایم کے گورنر نے اپنی گورنری بچانے کے لیے سائن کر کے اور وزارتیں بچانے کے لیے, ایم کیو ایم 2014 تک وزارتوں میں رہی ہے نہیں بلاول بھٹو زرداری کی حکومت کے ساتھ, انہوں نے اس شہر کو تحفے میں بلاول بھٹو کو دے دیا. اب وہ دور نہیں ہے, اب پاک سے زمین پارٹی ہے, اور ہم بالکل لسانی بات نہیں کر رہے. ان کا جو وزیر اعلیٰ بات کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کم اور کسی انتہا پسند سندھی قوم پرست کوئی لیڈر بات کر رہا ہے. تو یہ آج ہم لسانی کی, میں یہاں سے لے کر کشمیر تک کے تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں ساری زبانیں بولنے والے لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں, پختون بھی ہیں, سندھی بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں. آپ نے سارے اختیارات لے لیے ہیں اور آپ لوگوں سے جینے کا جو ہے وہ کا یہ موقع چھین رہے ہو. لوگ خودکشیوں پہ آمادہ ہو گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں آج پاکستان کی 18ویں ترمیم کے بعد, یہ پاکستان کی ریاست سے لوگوں کو متنفر کر رہی ہیں. آپ نے اختیارات اور وسائل ان کو دے دیے سارے, یہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے. یہ بڑے آج یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے اس جمہوریت میں جہاں پر آپ نے سارے ڈپارٹمنٹس چھین لیے, سارے اختیارات چھین لیے, آپ جن لائنوں میں پانی آتا تھا اس پہ ہائیڈرنٹ بنا کر آپ جو ہے وہ ہمیں اربوں روپے کا پانی ہمیں بیچتے ہو. کچرا اٹھانے کا اختیار نہیں ہے, روڈ بنانے کا اختیار نہیں ہے, اسکول کالجز آپ نے چھین لیے. مجھے بتائیں کل کو کوئی غیر مصطفیٰ کمال صاحب پیپلز پارٹی رہنما یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ با اختیار بنایا بلدیاتی اداروں کو اور بلدیاتی نمائندوں کو, اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کیونکہ مصطفیٰ کمال کا جو دور تھا جب وہ میئر تھے تب ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے, تو انہوں نے انلیگل کام وہاں پر شروع کر دیے تھے. خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی انہوں نے بات کی, اس لیے ہم جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کنٹرولڈ سسٹم کے طور پر اب انٹروڈیوس کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت, یہ کسی جگہ کسی کو بھی چیک کرا لیں یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے اس اختیار میں پہلے سے زیادہ اختیار ہے اور جو ہے وہ یہ دوسرے صوبوں سے زیادہ اختیار ہے. بالکل جھوٹ. پانی کا اختیار نہیں ہے, سولڈ ویسٹ کا اختیار نہیں ہے, اسپتالوں کا اختیار نہیں ہے, سٹی گورنمنٹ کے اسکولوں کا اختیار نہیں ہے, کالجز کا اختیار نہیں ہے, روڈوں کا اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 10 اداروں کو ہم نے جواب دے کر دیا ہے, کے ایم سی کے انڈر نہیں کیا ہے, ایڈمنسٹریٹیولی انڈر نہیں ہے, لیکن جواب دے ہم نے کر دیا 10 اداروں کو. جھوٹ بول رہے ہیں. جواب دے کر دیا. انہوں نے اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہے, اس کا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا جو یہ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گا, نیچے میئر کو ممبر ڈال دیا. جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں KBCA میں مصطفیٰ کمال نے غلط کام کیے. ہمیں 10-13 سالوں سے تم حکمران ہو, مصطفیٰ کمال کے KBCA میں غلط کام نکالو. تم حکومت میں بیٹھے ہو, KBCA تو میرے پاس تھی نہیں. KBCA تو کسی زمانے میں بھی میئر کے انڈر, نہ نعمت اللہ کے انڈر میں تھی نہ میرے انڈر میں تھی. یہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پرانی ایم کیو ایم کی عادت لگی ہوئی ہے, جو سائن کر کے اپنی وزارتیں لے کر دے دے. ان کو جو ہے وہ یہ جو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں نا یہ اور یہ ان کا وزیر اعلیٰ اور یہ خود بلاول بھٹو, ان کو ابھی کراچی والوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا نا کہ اب وہ خودکشی نہیں کریں گے نوجوان, بلکہ اب مرنے سے جو ہے وہ کچھ کر کے مریں گے, تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ کہنے کہ آپ ہمیں یاد دلائیں گے, ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کو یاد رہے گی پھر اگر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو.
اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، یہ بھی اب جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم جو ہے وہ اس قانون کو کالا قانون کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ بہت ہی کم کر دیے گئے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے پاس. لیکن 2013 میں جب یہ بلدیاتی قانون آیا تھا تب تو ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھی. اس ٹائم پر کیوں نہیں اس سے اختلاف کیا یا اس کو روکنے کی کوشش کی؟ اب آ کے اس کو کالا قانون کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں نا، یہی تو ہمارا رونا ہے. یہ ایم کیو ایم پارٹنر ان کرائم رہی نا. لیکن آپ بھی تھے نا مصطفیٰ کمال صاحب، اس وقت تو آپ بھی ایم کیو ایم کا حصہ تھے نا. بھائی 2013 میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور اگر میں تھا بھی تو آج جو ایم کیو ایم اس سے پوچھنے کے بجائے آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی یہ تو ہم کہہ رہے ہیں آپ کو، یہ جو آپ سوال کر رہی ہیں نا یہ ہم نے یاد دلایا آپ کو پچھلے 6 سالوں میں بات کر کے، آپ کو بتا کے کہ بھئی یہ جو گورنر ہے، یہ جو ایم کیو ایم ہے، یہ 2014 تک یہ وزارتوں میں رہے ہیں. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے میں اختیار؟ ان کا بویا ہوا تو آج ہم کاٹ رہے ہیں کراچی والے. انہوں نے تو خون منہ کو لگایا پیپلز پارٹی کے. یہ تو جو ہے وہ ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھے یہ. تو انہوں نے 2013 میں شہر بند کیوں نہیں کرایا؟ انہوں نے 2014 میں 13 میں ہڑتال کی کال کیوں نہیں دی؟ یہ تو ہڑتال کا شہر بند کرنے والی پارٹی مشہور تھی. ایک ہڑتال نہیں ہے اس والی بات پہ. الطاف حسین کا شناختی کارڈ نہ ملے لندن میں، شہر بند ہوتا تھا. ہم قصوروار ہیں. الطاف یہاں پر کوئی اینکر تیز آواز میں بات کر لے، شہر بند ہوتا تھا. ہم قصوروار ہیں، میں تو مان رہا ہوں اس والی بات کو. لیکن یہ شہر کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا تو آپ نے شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ اب کیا ہو گیا مصطفیٰ کمال صاحب، اب کیا ہو گیا ایم کیو ایم کو؟ اب پھر جب اس ٹائم پہ مان گئی، اس کے بعد 2016 کے انتخابات اسی بلدیاتی قانون کے تحت ہو گئے، اب ایم کیو ایم جو ہے وہ کس بات پر کیوں رو رہی ہے یا اس کو کالا قانون کہا جا رہا ہے؟ مگرمچھ کے آنسو گرا رہی ہے، لوگوں کو ایکسپلوائٹ کر رہی ہے. اور جو ہے وہ چونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم نے ان کے چہروں سے نقاب نوچ لیے ہیں، ان کے جھوٹے چہرے جو ہے عیاں کر دیے ہیں، تو یہ لوگوں کے اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. آج ان کو زرداری صاحب 2 منسٹریاں دوبارہ آفر کر دیں، اسی قانون میں دوبارہ دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہنائیں گے. اور پہلے وہ حیدرآباد، پہلے وہ 90 پہ جا کر زرداری نے ٹوپی پہنائی فاروق ستار کو، اب وہ خالد مقبول کو ٹوپی پہنا جائے گا. آخر جو ہے وہ بہادرآباد میں دوبارہ پھر جو ہے 7 جینے مرنے کی قسم کھا لیں گے. یہ 2 وزارتوں کی تو مار رہے ہیں سب ٹوٹل. تو یہ اپنی فیس سیونگ کر رہے ہیں، فیس سیونگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وزیر اعلیٰ سندھ کی جیسے کہ آپ نے بھی بات کی، اس کے اوپر کافی آج کل بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح کا بیان اسمبلی میں کھڑے ہو کے دیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں، ہم پھر کچھ اور سوچنا، کراچی والے جو ہیں کچھ اور سوچنا شروع کر دیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کسی جماعت کو نہیں کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ کیا عوام کو کہہ رہے ہیں، کسی اور ادارے کو کہہ رہے ہیں؟ پہلے سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر آپ سے سوال کرتے ہیں. آباد شاہ کی قبضہ ادھر جو کہ تم لوگ چاہ رہے تھے ابھی کرنے کے لیے، یہ سندھ کے لوگ یہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو. ایسے حالات نہیں پیدا کرو کہ لوگ کچھ اور سوچنا شروع ہوں. ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو. کون پاکستان کا حصہ نہیں سمجھ رہا ہے کراچی کو یا سندھ والوں کو یا اس جماعت کو؟ مصطفیٰ کمال صاحب، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی جماعت کو یہ نہیں کہا ہے، تو پھر کس کو کہا ہے انہوں نے؟ کون نہیں سمجھ رہا ان کو پاکستان کا حصہ؟ میں ان کو کہتا ہوں جس طرح تم یہ آواز لگا رہے ہو کہ ہمیں پاکستان کا حصہ سمجھو، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں کراچی والوں کو سندھ کا حصہ سمجھو، ہمیں سندھ کا حصہ سمجھو. ورنہ آپ تو پتہ نہیں کچھ اور کریں نہ کریں، آپ تو تڑیاں لگا رہے ہیں. آپ اتنے حرام کما چکے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم نے سوچ لیا نا کچھ اور کرنے کا، تو پھر جو ہے وہ یہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا سارا. ساری آپ کی جھوٹی شان و شوکت. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی کہیں سے بھی آ کر کراچی کے فیصلے کرے گا، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اس لیے کہ کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے. پھر وفاق اسلام آباد سے بیٹھ کر سندھ کے فیصلے کرے تو تم کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں؟ پھر وفاق اسلام آباد سے بیٹھ کر سندھ کے فیصلے کرے، کیونکہ سندھ پاکستان کا حصہ ہے. آپ اگر میری گلی کے فیصلے خود آ کر کرو گے تو میں کیا گھاس کاٹوں گا بھائی؟ میں کہاں جاؤں پھر؟ آپ آئین کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے حصے کو نہیں مانتے ہو. آپ یہاں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کراتے ہو. آپ 5-5 سال یہاں پر ایڈمنسٹریٹر سے لوگوں کو ڈیل کرواتے ہو. کل کو وزیر اعلیٰ کا ٹینیور ختم ہو، میں بولوں نہیں کرانا الیکشن، ایڈمنسٹریٹر لگاؤ سندھ کا اور 10 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر لگاؤ. کل وزیر اعظم پاکستان کا ٹینیور ختم ہو، میں کہوں نہیں کراؤ الیکشن، 10 سالوں تک پاکستان ایڈمنسٹریشن سے چلاؤ، ایڈمنسٹریٹر سے چلاؤ. تو تمہارا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، تمہارا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، تمہاری جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. تم یہی کام تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہو. یہ تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ
तमाम दुनिया में इसलिए उजागर की गई है, रोशनास करा गई, इंट्रोड्यूस कराई गई है कि दुनिया भर में मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल डायनेमिक्स के लोग मौजूद होते हैं। हर कोई मेजॉरिटी में नहीं होता कि अपना वजीर आजम और वजीर आला बना ले। वो जो माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं उनको उनके बेसिक्स राइट्स जो है वो इस लोकल गवर्नमेंट में देकर उनको रोजमर्रा के कामों में उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन ली जाती है। मुस्तफा कमाल साहब, इस थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए किसी हुकूमत ने आज तक हमने नहीं देखा कि बहुत जबरदस्त काम किया हो, या इस किसी को मिसाल बना के हम कह सकें कि देखें इस तरह का कानून जो है होना चाहिए। क्यों इसके ऊपर गवर्नमेंट्स जो हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, क्यों इसके ऊपर काम नहीं करना चाहती? क्या डरते हैं इख्तियारात निचली सतह पर चले गए तो उनके हाथ से निकल जाएंगे ये सारे इख्तियारात या जो सारी चीजें उनके हाथ में होती हैं? इसलिए कि बिल्कुल आपका वैलिड सवाल, इसलिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब जब लोकल गवर्नमेंट आई है वो पाकिस्तान के माशाल्लाह दौर में आई है। आपने जमहूरियत की बात की, इनके पास पिछले 15 सालों से जमहूरी ताकतें हैं। ये इलेक्शन नहीं कराते। आप इसका जवाब ये कि ये पाकिस्तान का ये जो जमहूरी निज़ाम है ये फ्रॉड है। ये जमहूरियत अपनी नाक के नीचे, इनकी सिर्फ जमहूरियत होनी चाहिए, वज़ीर आज़म वज़ीर आला हाउस तक जमहूरियत होनी चाहिए, उसके नीचे ये अपने लोगों को भी इख्तियारात और वसाइल डेलीगेशन ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस जमहूरी फ्रॉड, ये जमहूरी दहशतगर्द हैं, ये जमहूरी डिक्टेटर्स हैं, ये जमहूरियत के नाम पर काला धब्बा हैं। ये इनको ये लंदन अमेरिका के पढ़े हुए लोग हैं, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। ये जाकर इस निज़ाम को कहीं बता, कोई दुनिया का शहर है जो बगैर मेयर के चल रहा हो? न्यूयॉर्क चला सकते हैं आप, शिकागो चला सकते हैं, इस्तांबुल चला सकते हैं, शंघाई चला सकते हैं, लंदन चला सकते हैं। आप मुझे बताएं, कल कोई सिंध में आकर कोई इनकी जमहूरियत को लपेटे गैर जमहूरी ताकत, मैं क्यों ना मिठाई बांटूं? सिंध के लोग, कराची के लोग क्यों ना मिठाई बांटें? फिर आप कहेंगे देखो ये गैर जमहूरी लोग हैं, और तुम क्या कर रहे हो जमहूरियत के नाम पर हमारे साथ? हमसे जीने का हक छीन रहे हो। फिर क्या? और जमहूरियत के नाम पर लानत भेजता हूं मैं ऐसी जमहूरियत पे जिसमें यह कानून इंप्लीमेंट हो। और ये 13 सालों से ना हमें पीएफसी अवार्ड दे रहे हैं, ना ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं, ना मुझे पीने का पानी दे रहे हैं, ना मुझे एक नौकरी दे रहे हैं, मेरे कोटे पे भी मुझे कोटा नहीं दे रहे, जाली डोमिसाइल बनाकर मेरे कोटे को हड़प कर ले रहे, ना मुझे एक पुलिस में नौकरी दे रहे हैं, ना मुझे स्कूल दे रहे हैं, तालीम, कुछ भी नहीं दे रहे आप मुझे। और आप मुझे आकर आंखें दिखा रहे हैं। ये कराची के 3 करोड़ लोग, सारी जुबानें बोलने वाले, मुहाजिर, पख्तून, सिंधी, बलोच, ये कीड़े मकोड़े नहीं हैं, ये जानवर नहीं है। और ना ये अल्ताफ हुसैन का दौर है कि रहमान मलिक से की एक कॉल से डील हो जाएगा। वो आज हम कानून पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमें दीवार से लगाओगे तो हम मरने से पहले तुम पर झपट कर मरेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद कराची में रह चुकी हूँ और वापस आ गई सिर्फ इसलिए कि ना साफ पानी वहां पर पीने के लिए, ना खाने के लिए कुछ साफ, सड़कें वहां पर उनकी इतनी बुरी हालत है, तालीम की जो सूरत हाल है हम रोज ही बता रहे होते हैं, जब भी वहां पर एग्जाम होता है बूटी माफिया और पता नहीं क्या क्या, और K4 मंसूबे का कुछ नहीं पता है, KCR का कुछ नहीं पता है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जब भी कराची की या सिंध की सियासत की हम बात करते हैं या कोई भी इशू इस तरह का आता है तो लिसानी बुनियादों पर सियासत वहां पर शुरू हो जाती है, सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इतना आसान क्यों है सिंध कार्ड को इस्तेमाल करना या लिसानी बुनियादों पर सियासत शुरू कर देना जब भी सिंध की सियासत की बात आती है? तो देखिए, ये कार्ड आजमूदा रहा है ना, MQM के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। यही तो कर रहे हैं ये, अपनी नाअहलियों को छुपाने के जो वजीर आला बड़े हीरो बन रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो GS सिंध का कोई रहनुमा बात कर रहा है। वो भी इस तरह की तासुब की बात नहीं करते इतनी आजकल जितनी वो बात कर रहे हैं। लग रहा है कहीं से सिंध का वजीर आला है, जहां पर करोड़ों की तादाद में दूसरी कौमें भी आबाद हैं। वो बिल्कुल जो नेशनलिस्ट, सिंधी नेशनलिस्ट बना हुआ है। ऐसे आदमी के हाथ में सिंध जैसा सेंसिटिव सूबा ये काबिल हैं कि ये चला सके, इनके हाथ में दी जाए। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स हैं ये लोग कल के दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। आज आपके तासुबाना पॉलिसी से कल कुछ नौजवान अपने हाथों में कानून ले लें तो आप आ जाएंगे उसको मारने के लिए, उसको लापता करने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि कल के दहशतगर्द ये पीपल्स पार्टी आज बना रही है, भाई इसको गिरफ्तार करो, इसको पकड़ो, इसको लापता करो। कल को तुम्हें किसी को लापता करने की जरूरत
نہیں پیش آئے گی. آپ جو بات کر رہی ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہے, کیونکہ یہ نعرہ ایم کیو ایم کو سوٹ, ان کا یہ لہجہ ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے اور وہ اپنے کلاؤڈ کو سوٹ کرتے ہیں. کل کو جب دونوں اپنے اپنے کلاؤڈ کو بے وقوف بنا چکے ہوں گے تو آ جائیں گے دونوں مل کر پھر حکمرانی کرنے لگیں گے. ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے, 2088 میں بھی دیکھا ہے, 93 میں بھی دیکھا ہے, 2008 میں بھی دیکھا ہے, 2013 میں بھی دیکھا ہے. پاک سرزمین پارٹی ان کے لیے ریئل تھریٹ ہے. ہم یہاں سے لے کر کشمیر تک کے بارڈر تک کے سندھیوں کی بھی بات کر رہے ہیں, بلوچوں کی بھی بات کر رہے ہیں, کراچی کے مہاجروں کی بھی بات کر رہے ہیں, حیدرآباد کے مہاجروں کی بھی بات کر رہے ہیں, پختونوں کی بھی بات کر رہے ہیں, سب لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اور پاک سرزمین پارٹی میں سارے لوگ موجود ہیں. ہم نے سیاست کو لسانیت سے بالاتر ہو کر انسانی بنیادوں پر ہم نے 6 سالوں تک اپنا یہ پروگرام بالکل. ہمیشہ آپ ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کی پریس کانفرنسز سنتے رہتے ہیں, جو بھی آپ بات کرتے ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے الزامات بجا, یہ لوگ الیکٹ ہو کر عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں, یہ اسمبلی میں آئے ہیں, تو اسمبلی میں اکثریت سے آئے ہیں تو اپنی مرضی کی قانون سازی, یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں تو ہم کریں گے. تو یہاں تک تو بجا ہے نا ان کا, یہ جو کام ہے, یہ جو کر رہے ہیں اپنی مرضی کی قانون سازی, کیونکہ اکثریت میں ہیں, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجا ہے. نہیں, بالکل غلط تاثر ہے یہ اکثریت کی بنیاد پر آئین اور قانون سے ماروا تو کوئی چیز نہیں کر سکتے نا, اس سے برخلاف تو کوئی چیز نہیں کر سکتے نا. آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے 4 لائنیں کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. کہاں ہے الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ, کہاں ڈیلیگیشن؟ آپ تو ڈیلیگیٹ کرنے کے بجائے, ڈیوالو کرنے کے بجائے آپ اس کو پوزیس کر رہے ہو, سینٹرلائز کر رہے ہو, ڈی سینٹرلائز کرنے کے بجائے سینٹرلائز کر رہے ہو. آپ تو قانون کے آئین کے خلاف بات کریں. نہیں ہے. اور میجورٹی ہونے کا مقصد دنیا میں کہیں یہ نہیں, کسی کی جاگیر نہیں بن جاتی, کسی کی پرسنل جاگیر نہیں بن جاتی. آپ کو ایک انسان جو کہ مائنورٹی میں بھی ہے, اس کو آپ کو اپنا شہری پاکستان کا باشندہ سمجھنا پڑتا ہے, پاکستانی سمجھنا پڑتا ہے. کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہی ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب, جو بھی حکومتیں آئی ہیں, چاہے ہم وفاق کی بات کر لیں یا باقی اسمبلیوں کی بات کر لیں, صوبائی اسمبلیوں کی, وہاں پر جو اکثریت میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرتے ہیں, اور اپوزیشن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ اتفاق رائے کیا جائے یا سب مل کر کوئی قانون سازی کریں, ورنہ موسٹلی جو ہم دیکھتے ہیں جو اکثریت میں جماعت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر لیتی ہے. یہی تو سارا مسئلہ ہے نا کہ 2013 میں 2012 میں جب یہ 2008 میں آئے ہیں تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ پارٹنر ان کرائم بن گئی. آج ہم جو بھگت رہے ہیں ان کے منہ کو خون تو انہوں نے ایم کیو ایم والوں نے لگایا ہے. 2012 میں 2008 میں 2010 میں جب انہوں نے الیکشن نہیں کرائے تھے, آپ کو باہر روڈ پر کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. آپ اس والی بات پر روڈ پر کھڑے ہوتے, 5 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا. گورنر اپنی گورنری بچانے کے لیے الطاف حسین کو سمجھاتا رہا الٹی سیدھی باتیں, وہ 5 سالوں تک انہوں نے الیکشن نہیں کرائے. 2013 میں سارا اختیار, سارے میکسیمم اختیارات تو 2013 میں گئے ہیں. تو یہ تو پارٹی وہ ہے جو کہ ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے, اس کے گورنر نے اپنی گورنری اور ایم کیو ایم نے اپنی وزارتیں بچانے کے لیے ایک رحمان ملک کی کال پر یہ ڈیل ہو جاتا تھا الطاف حسین, اور انہوں نے سب کچھ دیا ہے. تو آج پہلی دفعہ پیپلز پارٹی جو غصہ ہے نا بلاول بھٹو کو, وہ پہلی دفعہ اس کو کوئی سالڈ اپوزیشن ڈیل کرنی پڑ رہی ہے. ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے, پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. میں ریاست کو آواز لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں, خدا کے واسطے ہمیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر مت چھوڑو. خدا کے واسطے ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہمیں بچاؤ. عمران خان ہمیں نہیں بچا رہا, اس کی حکومت چلانے کے لیے زرداری صاحب کو یہ کراچی گروی رکھ دیا گیا ہے. ہمیں تاوان کے طور پر دے دیا گیا ہے کہ صرف نواز شریف سے ہاتھ نہ ملائے زرداری, بس باقی ہماری جو ایسی کی تیسی کرے. بھائی خدا کے واسطے یہ کراچی سے ملک چل رہا ہے, آپ کا ملک چل رہا ہے. اللہ کے بندو, ہمیں بچاؤ اس پیپلز پارٹی سے. ہم کوئی انتہائی اقدام نہیں اٹھانا چاہتے. میں دعائی دے رہا ہوں یہاں سے بیٹھ کر. ہم امن پسند لوگ ہیں. 6 سالوں سے ہم نے شہر میں رو کے تسلط کو ختم کیا ہے. خدا را ہمیں انصاف دلوائیے ریاست کے اداروں سے. آپ کی میڈیا سے میں کہہ رہا ہوں, آپ کی باتیں میں شروع سے سن رہی ہوں, لیکن آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں, ہمیں اس پہ نہ پہنچایا جائے کہ کوئی اور کام کرنا پڑے. تو یہ کوئی احتجاج کا پلان تو نہیں بنا رہے آپ یا آپ کی پارٹی؟ ہم تو, آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں,
ہم مرنے کا پلان بنا رہے ہیں بھائی, ہمیں ایسے نہیں جینا. نہیں ایسی باتیں ایسی باتیں تو نہ کرے نا مصطفیٰ کمال صاحب. ایسی بات ہے نا. میں آپ دیکھیں کیا کریں گے شہر والے, اسی طرح خودکشی کریں گے نوجوان. 3 منزلہ عمارت, ایک ہفتے میں 3 خودکشیاں ہو گئی ہیں. ہم سارے لوگ تو خودکشی نہیں کریں گے, تو پھر ہم اکٹھے مار دینا بھائی. پھر اچھا کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے مصطفیٰ کمال صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو حل کیا ہے, کس طریقے سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں سندھ کی سیاست سے متعلق ان سے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے اس سے پہلے جو بات کی کہ رحمان ملک صاحب ایک فون کال کرتے تھے تو لائن سیدھی ہو جاتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ 90 گئیں ووٹ لینے کے لیے, زرداری صاحب ووٹ لینے کے لیے گئے. تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ہم یہ جو ہاں نہ والا تعلق ہے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ کبھی ہاں ہوتی ہے کبھی نہ ہوتی ہے. مستقبل میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے یہ جماعتیں جو ہیں ایک ساتھ مل کر بیٹھ جائیں؟ آخر سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں, اگر بالکل جو ہے وہ یہ جو ایم کیو ایم آج ان کو 2 منسٹریاں زرداری صاحب آفر کر دیں, یہ اسی قانون کو مان لیں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے اوپر کیسز ہیں, ان کو حرام کمانا ہے, انہوں نے شہر بیچا ہوا ہے اور آج بھی کما رہے ہیں. ان کو اپنے کاروبار کو بچانا ہے, ان کو اپنے جو ہے وہ گرفتار ہونے سے بچنا ہے. تو یہ تو ہر حال میں حکومت کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت سے باہر کیوں نہیں آ جاتا. میں کہتا ہوں عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی یہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی, یہ حکومتوں سے باہر نہیں آئیں گے. تو یہ تو اس میں کوئی آپ کو مجھے ایک لمحے کی بھی اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ کل دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اچھا, حل کیا ہے پھر مصطفیٰ کمال صاحب؟ یہ جو ساری اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, خاص طور پر سندھ کی اگر ہم بات کریں یا بلدیاتی قوانین کی ہم بات کریں, اس کا حل کیا ہے؟ پورے پاکستان کو بچانے اور چلانے کا اب جو ہے وہ ایک ہی حل ہے, 3 آئینی ترمیم. جو پاک سرزمین پارٹی کے 3 آئینی ترامیم آپ کو چاہیے. اب مزید 3 آئینی ترامیم. کیا؟ جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین کی کتاب میں لکھ دو. یہ جو آرٹیکل 140 ہے, 4 لائنیں, اس کی تشریح ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا اس کی تشریح کی ضرورت نہیں پڑے. 4 لائنوں کو اور ایکسپلین کر کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح ڈپارٹمنٹس 21 ڈپارٹمنٹ لکھ دو کہ یہ 21 ڈپارٹمنٹ یہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ. نمبر 1 آئین. نمبر 2, این ایف سی ایوارڈ سے پیسے وزیر اعلیٰ کو ملتے ہیں, وہ نیچے پی ایف سی ایوارڈ سے پیسے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتا. این ایف سی ایوارڈ جس طرح سے آئین میں لکھی ہوئی ہے, پی ایف سی ایوارڈ بھی آئین میں لکھ دو. میرا پیسہ جو ڈسٹرکٹ کا ہے, جو میرے نام پر وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہو, یہ ڈائریکٹ مجھے دو پیسہ وہاں سے پی ایف سی ایوارڈ, اور جو پھر این ایف سی ایوارڈ میں جانے وہ وزیر اعلیٰ کو دے دو. دوسری بات. تیسری بات, آئین میں یہ لکھ دو کہ جب تک لوکل گورنمنٹ کی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے, جب تک ملک میں پروونشل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہو سکتے. اگر ہوں گے تو پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوں گے, پھر ایم پی اور ایم این اے بنے گا. یہ لکھ دو آئین میں. یہ عجیب مذاق ہے, لیکن یہ ترجیحات میں تو شامل نہیں ہے نا کسی بھی حکومت کی. مصطفیٰ کمال صاحب, کون کرے گا یہ؟ کس کی ترجیحات میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کسی جماعت کے منشور میں یا کسی جماعت کی سیاست میں آپ کو یہ چیزیں پرائیورٹی پر نظر آتی ہیں؟ بلدیاتی قوانین یا بلدیاتی نمائندے؟ بالکل نہیں نظر آتی ہماری پرائیورٹی میں. کل کو اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا, ہمیں کچھ, اب میں کہتا ہوں کہ دیکھیے اب پاکستان میں ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں آنی, ہر کسی کو کولیشن پارٹنرشپ چاہیے. یہی مینڈیٹ کراچی کا ہمارے پاس ہوتا, میرے پاس کوئی آئے وزیر اعظم بننے کے لیے کہ مجھے ووٹ دو, مجھے وزیر اعظم بننا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ میں بولوں گا مجھے ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, مجھے ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے. آؤ تم اپنے ووٹ ملا کر, میرے ووٹ ملا کر آؤ, قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم پیش کرتے ہیں. مجھے 3 آئینی ترامیم کر دو, میں زندگی لکھنے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں. سارے پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں وزیر اعظم ہاؤس سے, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہمیں گلیوں میں لے کر آنا ہے, ہمیں پہاڑوں پہ لے کر جانا ہے, ہمیں صحراؤں میں لے کر جانا ہے. ورنہ پاکستان آپ ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ریاست سے بدل کر رہے ہیں, آپ سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ سینس آف اونرشپ کریٹ کریں گے پاکستان کے لیے, نہیں کریں گے. اور یہ چاروں صوبائی حکومتیں اس وقت پاکستان کے وہ
پاکستانیوں کو پاکستان کے خلاف بنانے کی مشین فیکٹری بنے ہوئے ہیں یہ لوگ. آپ دیکھیں چھوٹے صوبوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہر 70 سالوں سے سارے وزرائے اعلیٰ سندھی وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کو اختیارات اور پیسے مل رہے ہیں. یہ انٹیریئر سندھ میں سندھیوں کے اوپر پیسے لگاتے نہیں ہیں. جب ان کو محرومی بڑھتی ہے کہتے ہیں پنجاب ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ برا کر رہی ہے, جی یہ سندھ بنا لو, پنجاب کے خلاف کر دو, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کر دو. او بھائی تم وزیر اعلیٰ ہو, تمہارے پاس تم غبن کر رہے ہو اور تم نام لگا رہے ہو پنجاب کا, تم نام لگا رہے ہو اسٹیبلشمنٹ کا. یہ پاکستان کے دشمن بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہی حال بلوچستان کا ہے. آپ یہ آئینی ترمیم کریں گے, مجھے پہاڑوں پہ بھی بلوچستان کے اختیار چاہیے, مجھے سندھ کے گوٹوں میں بھی اختیار چاہیے, مجھے کراچی کی گلیوں میں بھی اختیار چاہیے. اگر یہ آپ نہیں کریں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ دہشت گرد لوگوں کو بناتے جائیں گے, آپ اپنی فوج کو ان سے لڑواتے جائیں گے اور آپ اس ملک کا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی بلدیاتی قوانین سے متعلق, لیکن اور بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں نا. گرین لائن بس سروس پر جو کچھ ہوتا رہا وہ تو آپ نے دیکھا, اس کے پر بات کرتے ہیں. لیکن اس منصوبے کا کریڈٹ سب سے پہلے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو جانا چاہیے؟ کون سی جماعت کو؟ نون لیگ کو, پاکستان تحریک انصاف کو, کس کو؟ اس منصوبے کا 80% کریڈٹ نواز شریف کو جانا چاہیے. صحیح. اس منصوبے کا جو ہے وہ 10% کریڈٹ جو ہے وہ اس پی ٹی آئی کی حکومت کو جانا چاہیے, اور اس منصوبے کا 10% کریڈٹ ان لوگوں کو جانا چاہیے جن بیچاروں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں اس کھدنے میں اور اس کے پریشانی میں. اور اس منصوبے کا 100% کریڈٹ کراچی کے لوگوں کو, ٹیکس پیئر کو جانا چاہیے. یہ کسی نے ہم سے جو ہے وہ یہ جو آ کر لوگ لڑائی کر رہے ہیں, ان سے پوچھو تمہارے اپنے گھر کے پیسے تھے, ابا دے کر گئے تھے تمہیں, تو تم احسان کر رہے ہو کراچی والوں پہ. ابھی یہ ہمارے پیسے ہیں, ہم کماتے ہیں, تم پورے ملک میں لگا رہے ہو, ہمیں فخر ہے. تم یہ کراچی کا پیسہ چند قطرے تم نے ہمیں لگا دیا, آ گئے ہو سب تختیاں لگانے کے لیے. یہ ہمارے پیسے, ہم کما کر دیتے ہیں پورے پاکستان کو. اور تختیاں بھی نامکمل منصوبے پر لگا دی گئی ہیں مصطفیٰ کمال صاحب. ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ نامکمل منصوبے, بالکل 80% یہ پروجیکٹ پورا اسٹرکچر نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا, اور اس پہ تو صرف 200 بسیں آنی تھیں. یہ 3.5 سال ہو گئے اس حکومت کو بسیں لانے میں. ہم تو اس سے پہلے 3 کوریڈور چلا چکے ہیں. ہمارے دور میں 3 CNG بسز کی کوریڈور ہم چلا چکے ہیں, جو میرے جانے کے بعد اس کے بعد والی ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. یہ کیا مسئلہ ہے بسیں لانا اور اس کو چلانا؟ اسٹرکچر تو نواز شریف بنا کر گئے, جو سچ بات ہے. صحیح ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, کراچی میں یا سندھ کی ہم بات کر لیتے ہیں, یہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے, اور اب تو پیپلز پارٹی بھی مان گئی ہے, ان کے وزراء بھی کہہ رہے ہیں, اور آج تو بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں کرنا چاہیے ٹرانسپورٹ کے لیے کراچی میں یا سندھ میں کام. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ کا اتنا بڑا ایشو ہے؟ دیکھیے دنیا بھر میں جہاں پر بھی میس ٹرانزٹ کا کام ہوا ہے, وہ وہاں کی ریاست کی وہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ کام کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کام کرتی ہے, کیونکہ یہ ایکسپینسو افیئر ہے. کسی بھی دنیا میں, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ UK ہو, کہیں پہ بھی, اور چاہے وہ ترکی ہو یا وہ چائنا ہو یا انڈیا ہو, کہیں پہ بھی ماس ٹرانزٹ جو ہے وہاں کی لوکل گورنمنٹ نے نہیں بنایا. لوکل گورنمنٹ اس کو آپریٹ کرتی ہے, یا تو وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے یا پروونشل گورنمنٹ بنا کر دیتی ہے, کیونکہ یہ بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہوتا ہے. اور کسی بھی ملک میں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ لوکل گورنمنٹ اس کو آپریٹ کرتی ہے, اس کو چلاتی ہے. کراچی میں ہمیشہ سے میس ٹرانزٹ جو بھی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے اپنی انا کی خاطر, اپنی کم عقلی اور کراچی سے تعصب کی وجہ سے کبھی وہ انہوں نے اس کو فنڈ ہی نہیں کیا. 2007 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک یہاں پر 3 کوریڈور آپریٹ اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. 2008 میں گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی, وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے اس کو خط لکھ کر منع کر دیا, ورنہ آج سے 10 سال پہلے یہ 3 کوریڈور بن چکے ہوتے, کام شروع ہو گیا تھا اس کے اوپر. ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس سارے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس کے اوپر فنڈنگ کر رہا تھا $800 ملین کی. اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے آ کر اس کو منع کر دیا کہ ہم بھائی اس کی گارنٹی نہیں لے سکتے. تو ماس ٹرانزٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے دنیا میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں بناتی ہیں. ہاں اس کو چلاتی لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی ماس ٹرانزٹ بنا کر دیا نہیں گیا, نہ وفاق کی طرف سے نہ صوبے کی طرف سے. اور آج جو یہ بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں, 13 سالوں کے بعد ان کو خیال آ رہا ہے اس والی بات میں. اس سے پہلے وہ 50 سالوں میں کئی دفعہ حکمران رہے ہیں, 88 میں حکمران رہے ہیں, 93 میں حکمران رہے ہیں, اس سے پہلے ان کے نانا حکمران تھے. کیوں نہیں بنایا بھائی ماس ٹرانزٹ شہر میں؟
آج ان کو خیال آ رہا ہے. یہی میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان کے کریڈٹ پر یا جو وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے ملک بھر کے اندر سڑکوں کا جال بچھایا, ہم نے موٹر وے بنائی, ہم نے رنگ روڈ بنائی. پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احساس پروگرام شروع کیا, ہم نے بڑے بڑے ادارے جو ہیں اس کے اندر ہم اصلاحات کی کوشش کر رہے ہیں, ہم تبدیلی لے کر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے کریڈٹ پر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا جب وہ وفاق میں بھی تھے, یا پھر وہ تیسری ان کی یہ ٹرم ہے سندھ کے اندر, سندھ میں انہوں نے کیا کیا ہے, کیا ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے؟ پنجاب میں ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ پنجاب کا جو بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ لاہور کو اون کرتا ہے, چاہے وہ منظور وٹو ہوں, چاہے وہ پرویز الہی ہوں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں. ہر وزیر اعلیٰ نے جہاں سے کام چھوڑا گیا تھا وہاں سے اس نے کام, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. بدقسمتی سے سندھ کے سارے وزراء اعلیٰ اس کراچی کے لیے ولن ثابت ہوئے ہیں. ہمیشہ انہوں نے سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا. کوئی بھی اون نہیں کرتا. کراچی دودھ دینے والی گائے ہے, کراچی سے کماتے ہیں, ملک چلاتے ہیں, کراچی کو چارہ بھی نہیں ڈالتے اس کے آگے. یہ ہے فرق کراچی سے اتنا مسئلہ آخر کیوں ہے؟ پہلی مرتبہ کیونکہ میری آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے اس ایشو کے اوپر, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہم نے ایم کیو ایم کو بھی دیکھا ہے یہی شکوہ کرتے ہوئے کہ کراچی سے سوتیلا جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, اور آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں. آخر پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی کے لیے کیوں نہیں سوچتی؟ کراچی کے ساتھ کیا ایشو کیا ہے؟ دیکھیے ان کا مائنڈ سیٹ, ان کی یہ آکسفورڈ پڑھے ہوئے لوگ ہیں, تعلیم نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا. بیسکلی یہ امریکہ لندن پڑھے ہوئے لوگ ہیں, ان شہروں نے بھی کی ڈیولپمنٹ نے اور ہیومن رائٹس نے بھی ان کا کچھ نہیں. یہ بیسکلی سارے سندھ کو ہاریوں کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں. بیچارے سندھ کے دیہی علاقے کے لوگوں کو تو انہوں نے جاگیرداروں اور ویڈوروں سے قابو کر کے جو ہے بالکل اپنی جاگیر بنا لی ان کو. اب وہ جو کہتے تھے روٹی کپڑا مکان دیں گے, ان کا سب کچھ چھن گیا ہے, سب کچھ چھن گیا ہے. پینے کا پانی نہیں ہے. آج دنیا چاند پہ جا رہی ہے اور سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں, اور وہاں پر ویکسین لگانے والا کوئی نہیں. 10 12 سال کے بچے کتوں کے کاٹنے سے مر رہے ہیں. آج 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں. ہماری 3 نسلیں جو ہے وہ ہم قبر میں چلی گئی یہ دیکھتے ہوئے کہ تھر میں بچے جو ہے وہ پیاس سے اور بھوک سے مر رہے ہیں. ان کو یہ اس ساری چیزوں کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کراچی اور شہری علاقوں میں بھی. اب یہاں پہ پہلے ان کو ایم کیو ایم ملی بھی تھی, وہ پارٹنرز ان کرائم بن گئی. ایم کیو ایم ایسی تھی جیسے اس شہر والوں نے پیپلز پارٹی کی چوریوں سے بچنے کے لیے چوکیدار رکھا تھا ایم کیو ایم کی شکل میں. وہ چوکیدار ہی چوروں سے مل گیا. اس نے پچھلا دروازہ کھول کر اس شہر کو لٹوایا 2013 میں. جس گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے اس گھر کو لٹنے سے کوئی بچا سکتا ہے؟ تو ایم کیو ایم نے تو یہ کیا اس شہر کے ساتھ. تو ان کو عادت پڑ گئی. یہ بیسکلی جاگیردار وڈیرے یہ ہاریوں کو باندھ کر رکھتے ہیں, یہ اپنی نجی جیلوں میں رکھتے ہیں. یہ جو ہے وہ کتے چھوڑوا دیتے ہیں ان کے اوپر. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا, اور یہ اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا. یہ مائنڈ سیٹ یہ کراچی کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا آخری وقت آ گیا ہے. ان کا ظلم بہت بڑھ گیا ہے. جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ مٹتا ہے. اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, ہر چند مہینے کے بعد گورنر راج جو ہے اس کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے, جس پر اب سابق گورنر سندھ محمد زبیری کہتے ہیں کہ اگر سندھ حکومت کی کارکردگی کی بنیاد پر ہم نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنا ہے یا کیا جا سکتا ہے تو پھر لاہور سے شروع کیا جائے. لاہور میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی وفاق کے حوالے کیا جائے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیا گورنر راج ہی واحد حل ہے؟ دیکھیے اس شہر میں آج اگر جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا, اس میں اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں ہیں شہر میں. جس پارٹی کے پاس شہر سے 14 سیٹیں ہوں 2018 میں, اور اس کے ساتھ 4 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوں, تو 14 اور 4 ہو گئی 18 2018 میں یہ سیٹیں آئیں, اور ٹوٹل ہیں یہاں پر 21 سیٹیں. تو 3 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں. جو 2 پارٹیاں 18 سیٹوں والی پارٹیاں ہیں, اور ان کا وزیر اعظم بھی ہے, ان کا گورنر بھی ہے, ان کا صدر بھی ہے, اور وہ شہر میں اپنے سامنے پیپلز پارٹی کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھیں. 2 ہی وجوہات ہیں کہ یہ کرپٹ بھی ہیں ساتھ ساتھ, اور یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں. یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے لوگ کرپٹ بھی ہیں اور انکمپیٹنٹ. ان کی موجودگی میں پیپلز پارٹی کو شہر میں کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں ہے اسمبلیوں میں. اور پھر چونکہ عمران خان صاحب کی حکومت چلانی ہے, پاکستان چلانے والوں نے زرداری صاحب کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ آپ اپنی جاگیر بنا لو اس صوبے کو, اس شہر کو. بس نواز شریف سے ہاتھ مت ملانا, بس اس کے علاوہ جو کرنا کرو. تو یہ کراچی والے عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے تاوان دے رہے ہیں.
ہم گروی رکھ دیے گئے. عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے یہ سندھ جو ہے وہ زرداری صاحب کی جاگیر بنا دی گئی, ہمیں گروی رکھ دیا گیا. مصطفیٰ کمال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو کوئی اپوزیشن ہے ہی نہیں, کچھ اسی طرح کی باتیں جو ہیں ہم سنتے ہیں وفاق کے اندر بھی. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق میں اپوزیشن ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے, صرف منہ سے فائر کرتے ہیں. عمران خان صاحب بھی زرداری صاحب کے خلاف, اور زرداری صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف منہ سے فائر کرتے ہیں, فرینڈلی فائر, وہ بھی لگے نہ کہیں پہ. اور یہ دونوں آج عمران خان کی حکومت زرداری چلا رہے ہیں اور زرداری کی سندھ کی حکومت عمران خان چلا رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو غالباً اسی کو نورا کشتی کہتے ہیں, جس پر وزیر اعظم عمران خان جب وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو بات کرتے کہ تھے نون لیگ کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ یہ سامنے آ کے صرف بیان بازیاں کرتے ہیں اور پیچھے سے یہ ایک ہی ہیں. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. مجھے اس پہ کوئی ایک گھنٹے میں زرداری صاحب چاہیں, ایک گھنٹے میں عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے, ایک گھنٹے کے اندر, ایک گھنٹے کے اندر. صحیح. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, اب ہم مردم شماری کی بات کر لیتے ہیں. ویسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو تاخیر ہوئی مردم شماری میں, اس کا قصوروار کون ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے ہو جائے گی مردم شماری؟ دیکھیے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ آئین میں اختیار ہے کہ ہر مردم شماری پہ 5% جو ہے وہ آڈٹ کروائے, 5% سیمپلز کھلوائے, 5% بلاکس کو وہ کھلواتے, اس کو چیک کرتے, سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. یہ فیڈرل گورنمنٹ اس غلط مردم شماری کو صحیح کرنے کے بجائے اس نے اس کو اور اس کے اوپر لیگل کرنے کی مہر لگا دی, کیبنٹ میں اپروول دے دی, اور ایم کیو ایم کے 2 وزراء وہاں پر بیٹھے رہ گئے اور صرف ڈسنٹ نوٹ ڈال کر باہر آ گئے. جو ایم کیو ایم پوری کیمپین اس بات پر چلا کر اسمبلیوں میں گئی ہے کہ ہم 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے, وہ 70 لاکھ لوگوں کے لاپتہ کرنے پہ مہر لگانے پر صرف ڈسنٹ 4 نوٹ لے کر آئے, ایک آئی ٹی منسٹری کے لیے, ایک لا منسٹری کے لیے. کتنے لوگوں کا فائدہ ہے ان کے وفاقی 2 وزراء سے کراچی کے لوگوں کو؟ یہ پارٹنرز ان کرائم ہیں, یہ چوکیدار جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور یہ جو پیپلز پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, یہ تبدیلی نہیں تباہی لے کر آئی ہے. یہ انہوں نے سینسس کو اپروو کر دیا, انہوں نے کوٹا سسٹم کو تاحیات لاگو کر دیا ہے اس فیڈرل گورنمنٹ نے. غضب خدا کا. نہیں, یہ کہیں سے بھی پاکستان کے مفاد کے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمیں دیوار سے لگا دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے حل کی, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, اور جو تجاویز آپ نے سامنے رکھی ہیں, اس سلسلے میں آپ کوئی عملی اقدام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے لیے ضرورت تو یہ ہے نا کہ سب مل کر بیٹھیں, ان پر بات چیت کی جائے, تجاویز سامنے آئیں اور کوئی حل اس کا سامنے نکلے. آپ کوئی انیشیٹو اس سلسلے میں لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے, میں نے پرویز دلائی صاحب سے بات کی ہے, میں نے جماعت اسلامی کے امیر سے بات کی ہے, سراج الحق صاحب سے, میں جماعت اسلامی کے سندھ کے امیر سے, جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر سے جا کر ملا ہوں, سندھ کے امیر مہنتی صاحب سے بات کی ہے, میں نے انس نورانی صاحب سے بات کی ہے, میں نے یہاں پر اور دیگر جماعتوں سے بات کی, اور سب سے اس والی بات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اختلافات رکھنے کے باوجود, اپنا موقف رکھنے کے باوجود, اس والی بات پہ کہ پاکستان کا حل, پاکستان کے لوگوں کا حل, جس میں میرا بھی حل شامل ہے, یہ 3 آئینی ترامیم ہیں. آؤ, جسے بھی میں اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا. آخری سوال مصطفیٰ کمال صاحب, کیونکہ آخری منٹ ہے ہمارے پاس, میں چاہوں گی کہ ہاں یا نا میں آپ جواب دے دیں. فاروق ستار صاحب جو ہیں انہوں نے متحدہ بحالی کمیٹی بنا رکھی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ متحدہ کے جو دھڑے بن گئے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. تو آپ سے کوئی رابطہ کیا انہوں نے اس سلسلے میں؟ نہیں, ہم متحدہ کی دھڑے نہیں ہیں نا, ہم تو پاک سے زمین پارٹی ہیں. متحدہ کی دھڑے وہ ہوں گے, ہم تو متحدہ کی دھڑے نہیں ہیں, ہم متحدہ کی کوئی اسپلنٹر گروپ نہیں. میں آپ کو دھڑا نہیں کہہ رہی, لیکن you were a part of MQM back in 2013, تو اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا. آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ میں نے MQM چھوڑ دی, نہیں, میں نے MQM چھوڑ دی, اس کے بعد میں نے اپنی پارٹی بنائی ہے, اس کا ایک نظریہ ہے, ہم لسانی سیاست نہیں کر رہے, میرا اپنا جھنڈا ہے, میرا اپنا نام ہے, ہم نے کسی پارٹی پہ قبضہ نہیں کیا, وہ پارٹی قبضہ ہوئی بھی پارٹی ہے. ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آپ کے ساتھ گفتگو رہی. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا شو. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے شو دیکھا, ہمارا وقت ختم ہو گیا. کل ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.